मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कुरान मजीद से लिया गया एक ऐसा किस्सा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जो आपके दिल को हिला कर रख देगा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ताकत, दौलत और गुरूर का अंजाम आखिर क्या होता है। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने सबसे ज्यादा ताकत दी, सबसे ऊंचे कद दिए, सबसे जरखेज जमीन दी, और फिर जब उन्होंने इस नेमत को नेमत मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने एक ऐसा अजाब भेजा जो आज तक तारीख में याद रखा जाता है। ये है कौम आद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा। सुने और गौर करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये कहानी सिर्फ एक किस्सा लगे और हम अपनी जिंदगी में इसी गलती को दोहराते रहें। ये वाकया कुरान मजीद की सूरत हूद, सूरतुल आराफ, सूरतुल शुआरा, सूरतुल हाक्का और सूरतुल अहकाफ समेत मुताद्दिद मकामात पर बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और कौम आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? और अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, तर्जमा, तो कौम आद ने जमीन में नाहक तकब्बुर किया और कहने लगी कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आइए चलते हैं इस दास्तान की गहराइयों में। उस वक्त में जब दुनिया अभी जवान थी, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान गुजर चुका था, जब जमीन नए सिरे से आबाद हो रही थी, अरब के जनूबी हिस्से में यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ के रेगिस्तानों में एक अजीम कौम बसी हुई थी जिन्हें तारीख ने कौम आद के नाम से जाना। ये वो लोग थे जिनके बारे में कुरान कहता है कि उन जैसी कोई कौम इस जमीन पर पैदा नहीं हुई थी। उनकी जिस्म इतने ताकतवर थी कि वो पहाड़ों को खोदकर महल्लात बनाती थी। उनकी कद इतनी लंबी थी कि देखने वाला दंग रह जाए। उनकी जमीन इतनी सरसब्ज थी कि अहकाफ का वो इलाका जन्नत का टुकड़ा लगता था। बाग थे, नहरें थीं, मेवे थे, फसलें थीं। अल्लाह ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो कोई कौम मांग सकती थी। उनकी तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके काफले सहराओं को उबूर करते थे। उनकी शोहरत हर तरफ फैली हुई थी। लोग उन्हें देखकर हैरान होते थे। लोग उनकी ताकत से डरते थे। लोग उनकी दौलत पर रश्क करते थे। लेकिन, और ये लफ्ज लेकिन बहुत भारी है सामईन, जब नेमत को नेमत मानने से इनकार किया जाए, जब ताकत को खुदा समझ लिया जाए, जब इंसान अपनी बनाई हुई मूर्तियों के सामने सजदा करने लगे, तो फिर रहमत की जगह अजाब लेता है। कौम आद भी इसी रास्ते पर चल पड़ी थी। वो 3 बुतों की पूजा करते थे, सदा, समूद और हिबा। उनके सामने सर झुकाती, उनके नाम पर जानवर ज़िबा करती, उनसे मांगती, उनसे डरती और अल्लाह को भूल चुके थे। वो अल्लाह को जो उनका खालिक था, जिसने उन्हें ये ताकत दी, ये जमीन दी, ये जिस्म दिया। उनके घरों में उन बुतों की तस्वीरें आवीज़ा थीं। उनके बच्चों को यही सिखाया जाता था कि ये बुत हमारे मुहाफिज हैं, ये बुत हमें ताकत देते हैं, ये बुत हमारे राज़िक हैं। नस्ल दर नस्ल ये शिर्क फैलता रहा और कौम आद अल्लाह से दूर होती चली गई, अंधेरे में डूबती चली गई। और फिर अल्लाह की रहमत ने उन पर साया किया। अल्लाह ने उनमें से ही एक शख्स को नबी बनाकर भेजा और वो थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो कौम आद के ही एक नीक घराने से थे। कुरान उन्हें अखाहुम यानी उनका भाई कहता है, यानी वो उन्हीं में से थे। उनकी जुबान जानते थे, उनके दुख समझते थे, उनकी तकलीफ महसूस करते थे। वो उनके लिए अजनबी नहीं थे, वो उनका अपना था, उनका भाई जो उन्हें जहन्नुम की आग से बचाना चाहता था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का चेहरा नूरानी था, आंखों में सच्चाई की चमक थी, जुबान पर अल्लाह का जिक्र था, दिल में अपनी कौम की मोहब्बत थी। वो जानते थे कि ये कौम गलती कर रही है। वो जानते थे कि अगर ये ना माने तो अल्लाह का अजाब आएगा, और इसी डर से वो दिन रात उन्हें समझाने में लगे रहते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उठे और अपनी कौम के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी भाइयों, ऐ मेरी जान से प्यारी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम नहीं देखती कि ये बुत जो तुमने अपने हाथों से बनाए हैं, ये ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं,
نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہی ہے جس نے تمہیں طاقت دی، وہی ہے جس نے تمہیں یہ زمین دی۔ اس سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری طاقت اور بڑھا دے گا، تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ کیا تم اپنی اولادوں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو پھر اللہ کی طرف آؤ، وہی ہے جو دے سکتا ہے، وہی ہے جو بچا سکتا ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن قوم عاد نے کیا کیا؟ انہوں نے ہنسی اڑائی، انہوں نے مذاق کیا۔ ان کے سرداروں نے کہا، اے ہود، تم پاگل ہو گئے ہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، ہم وہی کریں گے جو وہ کرتے تھے، تم ہمیں سکھانے والے کون ہوتے ہو؟ کیا تم ہم سے بہتر ہو؟ اور پھر کہنے لگی، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اس دنیا میں؟ دیکھو ہماری جسم، دیکھو ہماری عمارتیں، دیکھو ہماری طاقت، کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، نہ کوئی انسان نہ کوئی خدا۔ قوم کے سردار آپس میں کہتے، یہ ہود ہمارا دشمن ہے، یہ ہماری باپ دادا کے دین کو مٹانا چاہتا ہے، یہ ہماری روایات کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسے ہرگز نہ سنو، اسے بازار میں ذلیل کرو، اسے پتھر مارو، یہ ہمارا دوست نہیں دشمن ہے۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام کا دل کس طرح تڑپا ہوگا، ذرا سوچیں سامعین۔ وہ انہیں بچانا چاہتے ہیں، وہ انہیں عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، وہ انہیں جنت دکھانا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ لیکن نبی نہیں رکتا، نبی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر سمجھایا، اے قوم، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھ پر یقین کرو، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سلامت رہو، تمہاری اولادیں سلامت رہیں، تمہارے گھر آباد رہیں۔ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ابھی وقت ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن سامعین، جس قوم کا دل پتھر بن جائے، جس قوم کی آنکھوں پر غرور کا پردہ پڑ جائے، اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ قوم عاد نے کہا، ہود، ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے، بلکہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے بتوں نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، یعنی تم پاگل ہو گئے ہو، ہماری بتوں کی بد دعا لگی ہے تمہیں۔ وہ الٹا حضرت ہود علیہ السلام پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ بتوں کا غصہ ان پر اترا ہے۔ قرآن نے اس جواب کو محفوظ کیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں ان بتوں سے بالکل بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میرا رب اللہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم مجھے جو بد دعا دینا چاہتے ہو دے لو، تم مجھے جو تکلیف دینا چاہتے ہو دے لو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ سال گزرتے گئے، حضرت ہود علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رات کو تہجد میں اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یا اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے، یا اللہ انہیں اس عذاب سے بچا لی جو آنے والا ہے۔ بہت کم لوگوں نے ان کی بات مانی، مٹھی بھر مومنین جو ان پر ایمان لائے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں سچائی کی تلاش تھی، جو غور و فکر کرتے تھے، جو یہ سوچتے تھے کہ واقعی یہ بت کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن قوم کی اکثریت اپنی ضد پر قائم رہی، اپنی بتوں پر قائم رہی، اپنی غرور پر قائم رہی، اپنی باپ دادا کی روایت پر قائم رہی۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ کی طرف سے پہلی نشانی آئی۔ اللہ نے قوم عاد پر قحط مسلط کر دیا، بارشیں بند ہو گئیں، زمین سوکھ گئی، فصلیں جل گئیں، باغ ویران ہو گئے۔ وہ زمین جو کبھی جنت کا نمونہ تھی، اب صحرا بنتی جا رہی تھی۔ مویشی مرنے لگے، پانی کے چشمے خشک ہونے لگے، بچے بھوک سے روتے تھے، عورتیں پریشان تھیں، مرد حیران تھے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی طرف نہ پلٹے، بلکہ انہوں نے ایک وفد مکہ کی طرف بھیجا۔ اس وقت مکہ میں بھی ایک مرکز تھا جہاں دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ وہ وفد گیا، لیکن اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ وہ تو وہاں جا کر عیش کرنے لگے، ناچنے گانے میں مست ہو گئے، شراب پینے لگے۔ انہوں نے دعا مانگنا بھی بھول گئے۔ قوم کا حال برا تھا اور یہ وفد مجلسیں سجاتا رہا۔ اللہ نے آسمان میں بادل بھیجے، 3 بادل، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا، اور قوم عاد کی وفد کو آواز آئی کہ چنو کون سا بادل چاہتے ہو۔
وفد کے سردار نے کہا کالا بادل چاہیے، کیونکہ کالا بادل زیادہ پانی لے کر آتا ہے، زیادہ بارش ہوگی، ہماری زمین سرسبز ہو جائے گی، ہماری باغ لہلہائیں گی۔ لیکن سامعین، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنی قوم کی موت کا انتخاب کر لیا ہے۔ وہ کالا بادل جو آسمان پر چھایا، وہ بارش کا بادل نہیں تھا، وہ عذاب کا بادل تھا، وہ قوم عاد کے انجام کا بادل تھا۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، مہلت ختم ہو چکی تھی، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ قرآن مجید سورۃ الاحقاف میں بیان کرتا ہے کہ جب قوم عاد نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے خوشی سے کہا، یہ بادل ہمارے پاس بارش لایا ہے، آج ہماری تکلیف ختم ہوگی، آج ہمارے کھیت سیراب ہوں گے، آج ہماری جانور سیر ہوں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی یہ عذاب ہے، یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اس آندھی نے جب ان کے گھروں کو چھوا، جب اس نے پہلا جھونکا مارا، تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ بارش نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، کوئی انہونی چیز، کوئی ایسی چیز جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ لوگ گھروں میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے، لیکن وہ آندھی دروازوں کو توڑتی گئی، وہ آندھی چھتوں کو اڑاتی گئی، وہ آندھی انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی رہی۔ لیکن سامعین، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اپنی قوم کی موت کا انتخاب کر لیا ہے۔ وہ کالا بادل جو آسمان پر چھایا، وہ بارش کا بادل نہیں تھا، وہ عذاب کا بادل تھا، وہ قوم عاد کے انجام کا بادل تھا۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، مہلت ختم ہو چکی تھی، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ قرآن مجید سورۃ الاحقاف میں بیان کرتا ہے کہ جب قوم عاد نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے خوشی سے کہا، یہ بادل ہمارے پاس بارش لایا ہے، آج ہماری تکلیف ختم ہوگی، آج ہمارے کھیت سیراب ہوں گے، آج ہماری جانور سیر ہوں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا، نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی یہ عذاب ہے، یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اس آندھی نے جب ان کے گھروں کو چھوا، جب اس نے پہلا جھونکا مارا، تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ بارش نہیں، یہ کوئی اور چیز ہے، کوئی انہونی چیز، کوئی ایسی چیز جو پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ لوگ گھروں میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے، لیکن وہ آندھی دروازوں کو توڑتی گئی، وہ آندھی چھتوں کو اڑاتی گئی، وہ آندھی انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی رہی۔ اور پھر شروع ہوا وہ طوفان جس کا ذکر قرآن نے یوں کیا کہ اللہ نے ان پر ایک تیز آندھی بھیجی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل بغیر رکے۔ اس آندھی میں ایسی سردی تھی جو ہڈیوں کو چیر دیتی تھی، اس آندھی میں ایسی طاقت تھی جو پہاڑوں کو ہلا دیتی تھی۔ وہ آندھی اتنی طاقتور تھی کہ لوگ اڑ جاتے تھے، وہ زمین سے اٹھتے تھے اور پھر پٹخے جاتے تھے جیسے کھجور کے خالی تنے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یعنی وہ ایسے گر رہے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ وہ جسم جو پہاڑ توڑتے تھے، وہ جسم جو چٹانوں کو کاٹتے تھے، وہ جسم جو کہتے تھے ہم سے طاقتور کون ہے، وہ آج ایک آندھی کے سامنے تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ وہ اپنے گھروں میں چھپتے تھے لیکن آندھی ان کے گھروں میں گھس جاتی تھی۔ وہ پہاڑوں کی اوٹ لیتے تھے لیکن آندھی وہاں بھی پہنچ جاتی تھی۔ کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی، کوئی پناہ نہیں تھی، کوئی بچاؤ نہیں تھا۔ سامعین، اس لمحے کا تصور کریں جب قوم عاد کا کوئی سردار، وہ جو کل تک کہتا تھا ہم سے طاقتور کون ہے، آج اس آندھی کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ وہ جو کل تک حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، آج اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، آج معافی مانگ رہا ہے، آج چلا رہا ہے کہ اے ہود تم سچے تھے۔ لیکن اب وہ وقت نہیں رہا، اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، اور اللہ کا فیصلہ کوئی نہیں پلٹ سکتا، نہ آنسو، نہ دعا، نہ چیخ، نہ چلاہٹ۔ 7 راتیں اور 8 دن، اندازہ کریں سامعین، 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی چلتی رہی، اور جب وہ آندھی رکی تو قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ وہ عظیم عمارتیں جو انہوں نے پہاڑوں میں بنائی تھیں، وہ محلات جن پر انہیں فخر تھا، وہ باغات جن کی وہ نمائش کرتے تھے، سب ریت میں دب گیا، سب مٹ گیا۔ اللہ نے انہیں اس طرح مٹایا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں،
وہ قوم جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، آج صحرا کی ریت بن چکی تھی۔ ان کے محلات کھنڈرات بن گئے، ان کے باغ ریگستان بن گئے، ان کے گھر قبرستان بن گئے۔ اللہ نے سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ اس آندھی نے انہیں اس طرح ختم کر دیا جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ ہو۔ اور حضرت ہود علیہ السلام، وہ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مٹھی بھر مومنین، اللہ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے مومن ساتھیوں کے ساتھ حضرموت چلے گئے اور وہاں عبادت الہی میں اپنی زندگی گزاری۔ روایات کے مطابق ان کا مزار آج بھی یمن میں حضرموت کے علاقے میں موجود ہے۔ وہ جگہ آج بھی لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ بچاتا ہے۔ اور وہ قوم جو کہتی تھیں ہم سے طاقتور کون ہے، اللہ نے قرآن میں ان کا جواب دے دیا۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوۃ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ طاقت کا اصل مالک اللہ ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی طاقت کام نہیں آتی، نہ جسم، نہ مال، نہ اولاد، نہ لشکر، نہ ہتھیار، نہ محلات، نہ باغات۔ اے محترم سامعین، آج جب ہم اس قصے کو سنتے ہیں تو دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ہم بھی قوم عاد کی راہ پر تو نہیں چل رہے؟ آج بھی دنیا میں ایسی قومیں ہیں جو طاقت کی نشے میں چور ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا ہتھیار ہمیں بچا لے گا، ہماری دولت ہمیں بچا لے گی، ہماری ٹیکنالوجی ہمیں بچا لے گی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی چیز کام نہیں آتی۔ فرعون کی فوج سمندر میں ڈوب گئی، قوم عاد آندھی میں اڑ گئی، قوم سمود زلزلے میں برباد ہو گئی، قوم لوط الٹ کر تاہو بالا ہو گئی۔ یہ سب اللہ کے قانون کی مثالیں ہیں، اور اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات، اللہ کی ناشکری سے بچیں۔ جو نعمتیں ملی ہیں انہیں اللہ کا فضل سمجھیں۔ اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی صحت، اپنی اولاد، یہ سب اللہ کا عطا ہے، اگر وہ چھین لے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری بات، علماء حق کی بات سنیں۔ جیسے قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ سنی اور تباہ ہو گئی، ہمیں بھی اللہ کے نمائندوں کی بات سننی چاہیے۔ اپنی انا، اپنی قبر کو ایک طرف رکھیں اور سچ کو قبول کریں۔ تیسری بات، باپ دادا کی روایت کے نام پر غلطی کو نہ چھپائیں۔ قوم عاد نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا، لیکن اگر باپ دادا غلطی پر تھے تو ہمیں اس غلطی کو جاری نہیں رکھنا چاہیے۔ چوتھی بات، استغفار کریں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو کہا تھا کہ استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے رحمت برسائے گا۔ آج بھی یہ وعدہ برقرار ہے، آج بھی استغفار کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی توبہ کا راستہ موجود ہے۔ آخر میں ایک بات سامعین، قرآن نے قوم عاد کی کہانی اس لیے نہیں سنائی کہ ہم صرف حیران ہوں، قرآن نے یہ کہانی اس لیے سنائی کہ ہم سبق لیں۔ اللہ نے خود فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الالباب، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا ہم عقل والے ہیں؟ کیا ہم یہ نشانی دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے سبق لے سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو آج ہی اللہ کی طرف پلٹیں، آج ہی استغفار کریں، آج ہی کہیں یا اللہ ہم نے غلطی کی، ہم تیری طرف آتے ہیں، ہمیں معاف کر دی، کیونکہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ لیکن یاد رہے وہ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو سنتے ہیں اور سبق لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے نوازنا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔